रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। करबला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 16 मुहर्रम अल हराम है, 15 अगस्त है और पीर का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर नाफिज़ हो। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसमें हम पूरी कोशिश करते हैं हर साल ही के तारीख के एतबार से जो भी तारीखें मुहर्रम अल हराम की पढ़ रही हैं, उसके बाद सफ़र शुरू हो जाएगा। इसमें उसराए आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का कारवान किस जगह पे था और उन पे क्या गुजर रही थी। तारीख में कलमकारों ने, मुहद्दिसीन ने क्या कुछ अपनी तारीख की किताबों में कलमबंद किया है, उसमें दौरान क्या क्या हादसात और वाक़यात पेश आए हैं, कहाँ कहाँ पर आले मोहम्मद ने खुतबे दिए हैं, कहाँ कहाँ पे बेदारी और इनकलाब की लहरों ने सर उठाया है। इन तमाम चीज़ों के साथ हमेशा हम आपकी खिदमत में हाजिर रहते हैं। अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुत्तसिल करेंगे वुरूद कूफा के ऊपर। हमारी गुफ्तगू जुमे को वुरूद कूफा के ऊपर ख़त्म हुई थी, उससे मुत्तसिल करेंगे और हमारे साथ इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आपके हर दिल अज़ीज़ शख्सियत जनाब अल्लामा सैयद कल्बे अब्बास रिज़वी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क़िबला आपकी खिदमत में पुरसा पेश करेंगे एक मरतबा फिर और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा आप सबको सलामत रखे और आप सबकी अजीम तरीन इबादत को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, जैसे कि अभी हमने आपके महज़र में अर्ज़ की कि हमारे प्रोग्राम में जहाँ पे गुफ्तगू रुकी थी वो वुरूद कूफा था। कूफे में किस तरह से आले मोहम्मद को वरूद हुआ, किस तरह से दाखिला हुआ। यहीं से अपनी गुफ्तगू को मुतसल करते हुए क़िबला ज़ियारत नाहिया में अहले बैत अलैहिस्सलाम की इसारत के बारे में, आपकी असीरी के बारे में, जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का नोहा है, जिसमें आप खुद फरमाते हैं कि आप खून के आंसू रोते हैं, इसकी ज़रा इन अल्फाज की शरह फरमा दें। औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व सल्लल्लाहु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन, अम्मा बाद। हाज़रीन, नाज़रीन, जालिसीन, मुशारिकीन, मुश्तरकीन, मुस्तमईन, मुशाहिदीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व तक़ब्बलल्लाहु अमालकुम व सलातकुम व आज़ाकुम इंशाअल्लाह। खुदा आप सबको सलामत रखे और इबादत को कबूल फरमाए। करबला और असर हाजिर यकीनन एक अहम मौजू और एक अहम टॉपिक पर मुसलसल गुफ्तगू हो रही है और उस अज़ीम कलिमात पर आज गुफ्तगू होगी जो आपने इरशाद फरमाया कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ियारत नाहिया में जो गिरिया करते हैं, रोते हैं, उस फ़िक्रे की शरह कर दूं, उसके बाद फिर खुतबात की तरफ। ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, रुफ़िअ अलल क़नाति रासुक, सलाम हो उन शहजादों पर, सलाम हो उन हस्तियों पर जिनके रूऊस को, जिनके सरों को नेज़ों पर बुलंद किया गया। ये मुअर्रिख का कौल नहीं है, या रावी का कौल नहीं है, इमाम वक्त का कौल है, जो इरशाद फरमाते हैं कि मेरे जद हम आप पर खून के आंसू रोते हैं। दुनिया आंसू रोती है मगर इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम खून रोते हैं। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम खून रोते हैं। रुफ़िअ अलल क़नात रासुक, सलाम हो उन हस्तियों पर जिनके सरों को नो के नेज़ा पर बुलंद किया गया। वसुबिया अहलुका, और जिनके बच्चों को, औरतों को, खानवादों को असीर किया गया। कल अबीद, अल्लाहु अकबर। मौला का ये बहुत जुमला है, वाक़ईन दर्द भरा जुमला है। ज़ाहिर सी बात है, अपने जद को याद करके, छोटे छोटे बच्चों को याद करके, जो सहराए करबला में अपने वारिसों को खो चुके थे, बच्चे अपने बाप से जुदा हो चुके थे। मौला फरमाते हैं कि नोके सिना पर बुलंद किया गया और औरतों को असीर किया गया। जैसे गुलामों को अरब में असीर किया जाता है। वसुफ़िदु फिल हदीद, अल्लाह, बहुत
سخت ترین جملہ ہے، سفدو فی الحدید، آہنی اور ثقیل اور اسقل، حدید بہت سخت جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ سخت ترین اور آہنی اور اسقل ترین حدید کا لوہے کا استعمال کیا گیا تھا قیدیوں کے لیے، یعنی کمر میں جو امام زین العابدین کے لنگر باندھا گیا تھا بہت ہی ثقیل اور اسقل، طوق جو گلے میں امام زین العابدین وہ بھی حدید کا، اور حدید میں نے عربی کتب میں پڑھا ہے، مقاتل میں پڑھا ہے، روات نے لکھا کہ وہ جو حدید جو طوق تھا اس کے اندر اس طرح سے یوں کانٹے نکلے ہوئے تھے اندر کی طرف، جو یوں گلے میں حدید اور اندر کی طرف یوں کانٹے تھے۔ تو جب حدید کو طوق کو اتارا گیا تھا تو امام کے گلے پر گوشت ختم ہو چکا تھا، تقریباً صرف ہڈیاں رہ گئی تھی۔ اسی لیے مولا کے وہ جو جملے فقرے ہیں، الشام الشام الشام، بہت مصائب بھرا یہ جملہ ہے، یہ فقرہ ہے کہ شام کی اسیری اور شام میں خطبات اور شام کا ظلم، دربار شام، بازار شام، زندان شام، شام کا سفر امام کو بہت روتا، 40 سال تک امام روتے رہے۔ تو فرماتے ہیں سفدو فی الحدید، جنہیں حدید کے ذریعے سے یعنی حدید کا استعمال کیا گیا ان کو قیدی بنانے کے لیے، فوق اقطاب المطیات، اللہ اکبر، بہت سخت ترین لفظ ہیں۔ عزیزان گرامی، ناظرین، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ امام زمانہ خون کے آنسو روتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیزوں پہ سر بلند کیا گیا، اہل و عیال کو قید کیا گیا، غلاموں اور کنیزوں کی طرح قید کیا گیا، ان کو آہنی زنجیروں میں جکڑ کر اس طرح بے کجاوا اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو جملہ ہے بہت سخت ہے عربی کا، جو اداوا ہیں وہ جانتے ہیں، تلفہ وجوہہم حر الحاجرات، ایسے راستوں سے گزارا گیا اور اس انداز میں ان کو قیدی بنایا گیا کہ سورج کی گرمی سے ان کے وجوہ، ان کے چہرے جل رہے تھے۔ اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہرے شدت حرارت سے، سورج کی گرمی سے بچوں کے چہرے جھلس رہے تھے، سلگ رہے تھے، جل رہے تھے، اس کی تپش بہت سخت ترین تھی۔ یساقون فی البراری والفلوات، امام زمانہ فرماتے ہیں کہ ان کو براری میں لے جایا گیا، جنگلات میں، مناطق جہاں پر اشواک ہوتے تھے یعنی کانٹے ہوتے تھے، شوکا عربی میں کہتے ہیں کانٹے کو۔ مولا فرماتے ہیں اسے راستوں سے گزارا گیا، جبلی راستوں سے، فلوات سے گزارا گیا، براری سے گزارا گیا، جہاں پر کانٹوں والے راستے سے، جبلی راستے سے، جہاں پر آل محمد کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان راستوں سے یہ اسیروں کا قافلہ گزرا۔ اس کے بعد مولا رو کر کہتے ہیں مغلولۃ الی الاعناق یطاف بہم فی الاسواق، یوں ہی ان کو قیدی نہیں بنایا گیا عزیزوں، بہت ہی سخت جملہ ہے، میں اس کا ترجمہ کروں کہ مغلولۃ الی الاعناق، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، الی الاعناق، ان کو کہتے ہیں یہ گردن کو، اعناق اس کی جمع ہے، الی الاعناق یعنی یوں، اس طرح سے پسے پشت ہے وہ، اس طرح سے اہل بیت اطہار کو اس طرح سے الی الاعناق، یہ مولا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے جملے ہیں۔ خدا کی قسم، اسلام کو بچانے میں بچوں نے بڑی قربانی دی، حضرت زینب نے بڑی قربانی، ساتھ کسی کے 2 گھنٹے اگر یوں گردن سے لگا کے باندھ دیے جائیں پسے پشت تو انسان مر جائے گا، لیکن اہل بیت اطہار نے یہ زحمتیں اور یہ مشقتیں برداشت کی دین کی بقا کے لیے۔ تو مولا فرماتے ہیں پسے پشت باندھ کر یطاف بہم فی الاسواق، اور ان کو اسواق میں لے جایا گیا۔ اسواق سوق کی جمع ہے، سوق عربی میں کہتے ہیں مارکیٹ کو، بازار کو، فی الاسواق مولا نے استعمال کیا، ان کو بازاروں سے گزارا گیا، ہجوم کے راستوں سے گزارا گیا، جماہیر کے سامنے سے گزارا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ خانوادہ عصمت و طہارت ہیں، یہ مملکت شرف ہیں، یہ مملکت تعزیز و تبجیل ہیں، یہ آسمان شرف ہیں، فضیلتیں اور شرف ان کے قدموں کو چومتی ہیں، ان کو اسواق سے مولا فرماتے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ مولا صرف درد کربلا، شہادت کربلا
یا شہادت علی اکبر کو یاد کر کے صرف خون کے آنسو نہیں بلکہ شام کے راستوں میں جو اذیتیں دی شام گئی ہیں شام اس کو یاد کر کے وقت کا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بہت روتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے، اور یہ جملہ مسلسل میں نے دیکھا کہ جب مدینے مولا پہنچے تو کوئی ان کے پاس پہنچتا تھا تو سر جھکاتے تھے، اور اگر وضو کرتے تھے تو وضو کا پانی بھی مضاف ہو جاتا تھا، یعنی مضاف کس وجہ سے ہو جاتا تھا، آنسو ٹپکتے تھے اس میں، اور جب کوئی کہتا تھا مولا اتنا کیوں آپ کر رہے ہیں، تو آواز دیتے تھے کہ میرے ایک دن میں 18 بنی ہاشم کو قتل کر دیا گیا، اور یہ جملہ کربلا کے بعد یہ فقرہ کہتے تھے الشام الشام الشام، شام نے امام زین العابدین علیہ السلام کو بہت رلایا، شام کی تکالیف نے بہت رلایا ہے۔ امام کا یہ فقرہ تھا کہ ٹھیک ہے قربانی خدا کی راہ میں پیش کرنا اور خدا کی بارگاہ میں قربانی دینا تو یہ ہماری خلقت میں ہے کہ ہم خدا کی راہ میں، لیکن ماں بہنوں کے ساتھ بازاروں میں، ماں بہنوں کے ساتھ خلوات میں، براری میں، ماں بہنوں کے ساتھ اسواق میں، ماں بہنوں کے ساتھ جماہیر میں، اور اس کے بعد ایک منادی کی ندا آتی تھی حاضہ السبایا من بنات رسول اللہ، تماشائیوں تماشا دیکھو، آؤ تماشا دیکھو، سخت منزل تھی امام سجاد کے لیے۔ امام سجاد نے، میں پڑھ رہا تھا تاریخ، امام سجاد نے کبھی اپنے سخت ترین اس لنگر کا ذکر نہیں کیا جو امام کے کمر میں بندھا ہوا تھا۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ میرے گلے کو اس توق خاردار کانٹوں والے توق نے میرے گلے کے لحم کو، گوشت کو کھا لیا، اس پر امام نے گریہ نہیں کیا۔ ظاہر ہے بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے امام وقت کے لیے، لیکن امام وقت اپنی مصیبت سے زیادہ بچوں کی مصیبت، جناب سکینہ کی مصیبت، بازار شام میں جماہیر کا مجمع، کوفے کے دربار میں ابن زیاد کا مجمع، اس کو یاد کر کے امام مسلسل روتے تھے۔ تو یہ فقرہ میں نے مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کیا امام کا کہ خون کے آنسو مولا روتے ہیں، یہ یاد کر کے جو امام نے ارشاد فرمایا کہ فلوات سے گزارا گیا، کانٹوں والوں راستے سے گزارا گیا، بازاروں سے گزارا گیا، اور زیارت ناحیہ کا وہ جملہ جس میں امام خون کے آنسو کے رونے کا ذکر کرتے ہیں، وہ سب میں خون کے آنسو ہیں کیا، اس کے پیچھے تاریخ کیا ہے، اس کے پیچھے ستم کیا ہے، اس کے پیچھے مصائب کیا ہیں، اس کے پیچھے ہولناکی کیا ہے، اس کو قبلہ نے آپ کے سامنے بیان فرمایا، ان الفاظوں کی شرح بھی کی جو کہ ایک تبرکن ہم نے چاہا کہ وہ چونکہ امام کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے جملے ہیں آپ کی محضر میں پہنچ جائیں، بات کو آگے بڑھائیں گے۔ جو سفر تھا کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کا، جو اسارت کے ساتھ تھا، جس میں ہاتھ پسے گردن باندھے گئے تھے اور تماشائیوں کے غول جو ہے وہ ان کے بیچ میں سے گزارا جاتا تھا، اس میں جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیں علی کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہو بہو امام علی ہیں، یعنی سارا کمال علی بن ابی طالب کا جناب زینب میں سمٹا ہوا تھا، وہ جرأت ہو، شجاعت ہو، حماس ہو، خطبات ہو، علم ہو، جرأت ہو، شجاعت ہو، وہ سارا کا سارا کمال علی کی بیٹی میں سمٹا ہوا تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کربلا کے صحرا میں اگر آپ دیکھیں تو آسان نہیں تھا، آسان نہیں ہے کسی ماں کے لیے کہ اپنے بچوں کو قربان کر دے اور اس پر گریہ نہ کرے، مر جاتی ہیں خواتین، مر جاتی ہیں اگر بچے ان ماں کے سامنے ذبح کر دیا جائے، ماں مر جاتی، برداشت نہیں کر پاتی یا پاگل ہو جاتی ہیں مائیں۔ جس کے سامنے جوان بیٹا 18 برس جسے زینب نے پالا تھا، اون محمد، تو زینب نے کس انداز میں اون محمد کو پالا اور حضرت علی اکبر کو پالا، ان کے سامنے اون محمد کے لاشیں آئے، مگر علی کی بیٹی نے تحمل اور صبر سے کام لیا، کیونکہ کربلا کے بعد شام جانا ہے، کوفہ جانا ہے۔ علی اکبر کے جنازے پر محرک کا ایک جملہ ہے کہ امام زین العابدین کسی نے پوچھا مولا روز عاشورہ وہ کون بی بی تھی جو سرخ چادر اوڑے ہوئے تھی؟ مولا وہ کون سی بی بی تھی جو روز عاشورہ
لال چادر اڑے ہوئے تھی۔ امام نے کہا کہ پوچھنے والے، تو نے میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کہا مگر مولا وجہ کیا تھی کہ کوئی بی بی سرخ چادر کیوں اڑے ہوئے تھی؟ امام نے فرمایا کہ سرخ چادر روز عاشورہ کسی نے نہیں اوڑا، مگر وہ میری پھوپھی زینب تھی، سفید چادر اوڑے ہوئے تھی۔ چادر تو سفید تھی، مگر جب اکبر کے لاشے پر گری ہے تو جوان خون کی دھاروں سے سفید چادر رنگین ہو گئی۔ 2 مرتبہ علی کی بیٹی خیمے سے نکلی ہیں۔ ایک جب علی اکبر کے کلیجے پر برچھی لگی، جناب زینب برداشت نہیں کر پائے۔ ہم علی اکبر، علی اکبر نے جب ایک آہستہ سے زمین کربلا پر جب گرے ہیں اور کلیجے میں برچھی لگ گئی، حضرت علی اکبر نے امام کو نہیں پکارا، کسی تاریخ میں نہیں کہ امام کو پکارا۔ میں مقدمہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب آگے آپ کوفے میں دیکھیں اس علی کی بیٹی نے کن مصائب کے راستوں کو طے کیا اور خطاب آگے۔ علی اکبر نے کسی کو آواز نہیں دی، امام کو نہیں بلایا کسی تاریخ میں، بلکہ آہستہ سے جب زمین خاک کربلا دہن میں ہے، آہستہ سے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام ہو آپ پر یا عبداللہ۔ ہم پڑھتے ہیں نا تسمع کلامی، مولا آپ ہمارے کلام کو سنتے ہیں، وترد سلامی، اور ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ امام نے سن لیا بیٹے کی آواز کو، صحرائے کربلا میں چڑھتے ہیں۔ خدا کی قسم سخت منزل ہے۔ باپ کے لیے جملہ ہے کہ پدر بر لاش پسر زانو بس انو رسید، کوہنیوں کے بل گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے حسین کربلا میں گئے۔ میں ایک فقرہ دیکھ رہا تھا کہ امام حسین نے کبھی موت کی تمنا نہیں کی، لیکن شہادت علی اکبر کے بعد ایک فقرہ کہا تھا بیٹا کاش مجھے موت آ جاتی تمہیں اس حالت میں نہ دیکھتا۔ موت کی تمنا کی، ایسے بیٹے اکبر کے کلیجے پر جب گری ہیں، اکبر کے لاشے پر جب زینب گری ہیں تو سفید چادر رنگین ہو گئی۔ اس بیٹے کی قربانی، بھائی کی قربانی، بچوں کی قربانی، اور کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانی۔ اب جناب زینب نے جب 11 محرم کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے اپنے لاشیں دیکھیں، مر جاتی ہے ماں، لیکن اسے کوفے میں خطبہ دینا تھا کیونکہ امام وقت کی حالت بدل رہی تھی۔ جب علی کی بیٹی نے امام کو دیکھا، ان کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، اور یہ کہا کہ بیٹا سجاد تمہاری یہ کیا کیفیت ہے؟ ہم سب کو کھو چکے ہیں، کہیں تمہیں نہ کھو دیں، تمہیں بیٹا کوفہ تک جانا ہے۔ تو جناب زینب نے کس صبر کا مظاہرہ کربلا میں کیا، خدا کی قسم ممکن نہیں ہے اتنے لاشیں دیکھنا، اتنے لاشوں پر رونا، اتنا خود جس کے 2 بیٹے مار دیے جائیں مشکل تھا، مار دیا جائے۔ اس کے بعد اب علی کی بیٹی کوفے میں پہنچی ہیں، تو بغات یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ علی کی بیٹی ظلم و ستم سہ کے آئی ہے، اب یہ کیا گفتگو کرے گی۔ اب علی کی بیٹی کی ذمہ داری یہ تھی کہ خود کو سنبھالنا ہے، امام سجاد کو بھی سنبھالنا ہے، خود کو سنبھالنا 1، امام سجاد کو سنبھالنا 2، قافلے کی ذمہ داری علی کی بیٹی کے اوپر تھی 3، قربانی کربلا یعنی خون شہادت مظلوم کربلا کی خوشبو پوری دنیا میں پھیلانا جناب زینب کی ذمہ داری تھی۔ 5ویں چیز جو تھی کہ اس قربانی کو یزید معامرتاً دفن نہ کر دے، لہٰذا اسے دنیا تک پہنچانا علی کی بیٹی کی ذمہ داری تھی۔ تو اس قافلے میں بچوں کی بھی ذمہ داری، امام سجاد کی ذمہ داری، خواتین کی ذمہ داری، خطبات دینا، اس کے علاوہ خون شہادت مظلوم کربلا کی خوشبو دنیا تک پہنچانا، اور پھر کوفے میں آ کر ابن زیاد جیسے لعین کے دربار میں علی کی بیٹی اپنے اس انداز کو پیش کر رہی ہے، یعنی اس ہیبت کو پیش کری۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا مجلس میں یہاں ادارہ جعفریہ لنڈن میں کہ حضرت عباس نے شب عاشور جب خطبہ دیا تو خطبے کا ایک جملہ تھا، شب عاشور والے خطبے کی بات کر رہا ہوں، انا حیبت الجبار، خدا کی قسم اس لفظ کے بعد ہل گیا تھا مجمع، انا حیبت الجبار، میں حیبت خدا ہوں۔ جناب عباس نے کہا میں حیبت خدا ہوں، تو جناب زینب بھی حیبت الجبار ہیں، حیبت خدا ہیں جناب زینب، یوں ہی حضرت زینب شریکت الحسین نہیں ہے، حیبت الجبار ہیں یہ۔ اب دربار میں جب پہنچی ہیں تو اس کے بعد یزید کے حکم کے مطابق ابن زیاد نے جو تیاریاں کر رکھی تھی
کہ اسلام کو مٹانے کے لیے، قربانی کو دفن کرنے کے لیے، واقع کربلا کو دوسرا رخ دینے کے لیے اب اہم ذمہ داری یہ تھی کہ اس پیغام کربلا کوفیوں تک پہنچ جائے، اور کوفی جو غدر کر رہے تھے، دھوکہ کر رہے تھے، جنہوں نے ما سبق بھی امام علی کے ساتھ دھوکہ کیا، تو جناب زینب نے وہاں پر جا کر کربلا کے پیغام کو پہنچایا اور کوفیوں کی سرزنش کی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو شہزادی کی ذمہ داریاں تھیں، اس پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے اپنے ناظرین کے محضر میں بھی، اور قبلہ آپ کی بھی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ علی کی جاہ و جلالت نمود کرتی ہے، علی کی جاہ و جلالت نمود کرتی ہے، اس زباں پہ جب کبھی زینب کا نام آتا ہے۔ بات کو آگے بڑھائیں گے قبلہ۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے جب کوفے میں خطبہ دیا ہے تو ابن زیاد کو مخاطب کیوں نہیں کیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں کوفیوں کے مزاج کو اگر دیکھیں تو کوفیوں نے امام علی کے ساتھ غدر کیا، پوری ہسٹری ہے، اس میں جاؤں گا تو وقت کافی چلا جائے گا۔ اس کے بعد میں آج روایت دیکھ رہا تھا، کم از کم 40,000 تک کی روایت ہے، مگر 12,000 میں نے آج خود پڑھا عربی متن میں کہ 12,000 رسائل کوفیوں نے امام حسین کو لکھے اور لکھ کر کہا کہ مولا آ جائیے۔ 12,000 رسائل، خطوط، لیٹرز کوفیوں نے لکھا تھا۔ کسے لکھا تھا؟ امام حسین کو۔ کیوں لکھا تھا؟ مولا مکے سے آپ کوفہ آ جائیے۔ امام نے کیا کیا؟ حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے میں بھیجا۔ کوفیوں کی اگر آپ تاریخ دیکھیں، اس کا خلاصہ اور نبذہ اور زبدہ دیکھیں تو غدر، مکر، قتل اور خذل والے یہ لوگ ہیں۔ امام علی کے ساتھ دھوکا، امام حسین کے ساتھ دھوکا، امام حسن کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ کوفیوں نے دھوکا کیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہ چونکہ ہسٹری ما سبق، یہ عالمہ غیر معلمہ ہے، لام پر دبر، عالمتن غیر معلمتن ہے، یہ وہ شہزادی ہیں جو عالمہ ہیں لیکن ایسی عالمہ ہیں کہ جنہیں کسی نے اس کائنات میں نہیں پڑھایا، یعنی معلمہ ہے، پڑھانے کے لیے آئی تھی، پڑھنے کے لیے نہیں آئی تھی، جس نے پوری دنیا کو، جیسے اب یہ جملہ اس لیے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جیسے معصومین نے دنیا کو تعلیم دیا، دنیا سے تعلیم نہیں لیا، کوئی امام کا استاد نہیں ہوتا، اسی طرح علی کی بیٹی کا کوئی بھی اس دنیا میں معلم یا معلمہ نہیں تھی، بلکہ یہ خود معلمہ بشریت، معلمہ کائنات تھیں اور عالم بشریت کو تعلیم دیا۔ معلمہ بشریت یہ جان رہی تھی کہ اب یہاں پر جو ابن زیاد اللعین، یہ بہت اہم جملہ ہے، ناظرین غور کیجئے گا، علی کی بیٹی چونکہ علم رکھتی ہیں اور ما سبق کا بھی علم ہے، مستقبل کا بھی علی کی بیٹی کے پاس علم ہے، اس لیے کہ یہ صدیقہ ہیں، طاہرہ ہیں، انسیہ ہیں، حورہ ہیں، راضیہ ہیں، مرضیہ ہیں، بطول کا خلاصہ ہیں، علی کا جمال، جرأت، حماس، شجاعت، بصالت، باصلہ اور نبیلہ انبلہ یہ شہزادی ہیں۔ اب وہاں پر جب انہوں نے یہ دیکھا علی کی بیٹی نے کہ مسلسل ایک تاریخ ان کی ہے، علی کے ساتھ دھوکا، یعنی ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ دھوکا انہوں نے کیا، باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، امام حسن کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ، امام زین العابدین کے ساتھ، ہمارے بھائی حضرت مسلم کے ساتھ۔ اب علی کی بیٹی نے ابن زیاد کو مخاطب نہیں کیا بلکہ کوفیوں کو کیا۔ کیوں کیا مخاطب؟ اس لیے کہ کوفے میں، جوانان غور کریں، اہم بات ہے، کوفے میں جو ابن زیاد جیسا لعین، اخبث، انجس، ارذل اور بدترین فرد تخت حکومت پر آ گیا، اور اس کی بنیادی وجہ کون؟ کیسے وہ آیا حکومت تک، کیسے وہ وہاں کا نمائندہ بن گیا، وہ کیسے وہاں کا لیڈر بن گیا، اور وہ کیسے وہاں کا اتنا بڑا مجرم تخت کوفہ کا سربراہ کیسے بن گیا؟ وجہ اس کی کیا تھی بنیادی؟ صرف ایک وجہ تھی، کوفیوں کا غدر، کوفیوں کا مکر اور کوفیوں کے خذل کی وجہ سے۔ تو اب ضرورت تھی کہ علی کی بیٹی کوفیوں کو متوجہ کریں کہ تم کس مزاج کے ہو، تم نے میرے بابا کے ساتھ یہ کیا، امام حسن کے ساتھ دھوکا کیا، امام حسین کے ساتھ دھوکا کیا، حضرت مسلم کے ساتھ دھوکا کیا، تم دھوکے باز لوگ ہو،
تمہاری وجہ سے ابن زیاد جیسا مجرم یہاں پر حاکم بن گیا. تو ان کو کوفیوں کو ان کے جرائم کی طرف، ان کے گناہ کی طرف، ان کے فسق و فجور کی طرف، ان کے غدر، مکر، خذل اور نفاق کی طرف علی کی بیٹی کو متوجہ کرنا ضروری تھا. ورنہ یہ ہوتا کہ کوفیوں کی کیا غلطی ہے، یزید نے اس کو گورنر بنا کے بھیج دیا. غلطی ساری یزید نے تو بنایا اسے گورنر، لیکن اگر یہ کوفی ایکسپٹ نہ کرتے، اگر کوفی کھڑے ہو جاتے، اگر کوفی قیام کرتے، اگر کوفی کو خطوط لکھ رہے تھے امام صاحب تھے، تو ابن زیاد کی اوقات نہیں تھی کہ کوفے میں وہاں کا وہ خلیفہ بن کے بیٹھ جاتا. جی ارشاد فرمائیے. یہ تین شہر ہیں آغا جنہوں نے مسلسل خیانت کی ہے. کوفہ ہے، ایک مدینہ ہے، اور ایک مکے کے لوگ ہیں. آپ دیکھیں کہ جس وقت امام مدینے سے خروج کر رہے ہیں، مدینے کی ایک تاریخ ہے پوری کہ غدیر کے بعد سب نے اہل بیت سے منہ پھیر لیا. مدینے میں اہل بیت کا ساتھ کسی نے نہیں دیا. مدینے سے خروج کیا، منزلیں آپ نے پوری منزلیں بیان کی. مکے آئے اور مکے سے بھی وہاں سے گئے ہیں. مکے میں لوگ حج کرتے رہے، ان کو توفیق نہ ہوئی کہ یہاں سے فزیکل کعبہ خود جا رہا ہے جس کا مقام کعبے جیسا ہے، مگر وہ ایک کعبے کو، ایک چار دیواری کو کعبہ سمجھ کے جو ہے وہ طواف کرتے رہے. جو کعبے کی روح تھی اس کو چھوڑ دیا. تو پھر کوفہ آ جائے. تو یہ تین شہر مسلسل خیانت کرتے رہے اہل بیت کے ساتھ. بہت اہم جملہ آپ نے کہا، اور مجھے اس طرف جو ہے جانا ہے. تھوڑا سا ایک لفظ عرض کر دوں کہ یقیناً دیکھیے مکے میں بھی بہت دھوکہ کیا. اگر دھوکہ نہیں تھا تو سید الانبیاء، رئیس الانبیاء کے بیت کو گھیر لیا تھا، اور گھیر کر نبیوں کے سلطان سردار کو، رئیس الانبیاء کو قتل کر دیتے. بستر پیغمبر پر علی سوئے اور نبی کی جان کو بچایا. تو مکے میں بھی اسی طرح غدر، دھوکہ، اور اس کے علاوہ جو قتال یا جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں باقاعدہ دھوکہ دیا ہے. دھوکہ اس انداز میں دیا کہ میرے پاس حوالے موجود ہیں. دھوکہ اس انداز میں دیا کہ مل جاتے تھے یہ کفار سے، یہ ذلیل افراد جو عصر میں اسلام کو لے کر جاتے تھے قتال کے لیے، وہ مل جاتے تھے. رشتہ داریاں تھی نا، کسی کا ماموں، کسی کا خالو، سب مکس ہوا تھا نا گھر میں. مکس ہوا تھا. ظاہر ہے اشاعر تو وہی ہے نا، اشاعر تو وہی ہے جن سے ان کو لڑنا ہے. قبائل بھی وہی ہے، حزب بھی وہی ہے، اسی حزب کی ہیں. ٹھیک ہے اس وقت وقتی طور پر نبی کے ساتھ ہیں تو ادھر مل بھی جاتے تھے، جاسوسی بھی کرتے تھے، دھوکہ بھی کرتے تھے، اور عالم چھوڑ کے میدان بھاگ بھی آتے تھے. تو یہ مکے کی حالت تھی. نبی کا گھر بھی گھیرا. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سازشیں تھیں. قتل نبی کی جو سازش ہوئی تھی نبی کو قتل کرنے کی، اس میں بڑے بڑے ہاتھ تھے، بڑے بڑے افراد ملوث تھے. آج بھی تاریخ ان مجرمین کو دنیا کے سامنے اگر پیش کر دے تو پوری دنیا حیران ہو جائے گی. اب آئیے، اگر آپ مدینے آئیے، مدینے میں بھی یہی صورتحال تھی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں، میں ایک جملہ کہہ کے کہ غدیر کے 1.25 لاکھ حاجیوں کو آج بھی مورخ ڈھونڈ رہے ہیں. آج بھی غدیر کے 1.25 لاکھ حاجیوں کو، صحابیوں کو مورخ تلاش کر رہے ہیں کہ جیسے علی کی ولایت کا اعلان ہوا یہ حاجی غائب کہاں ہو گئے. اچھا چلیے، علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو بغض تھا، نفرت تھی، تو کم سے کم نبی کا تو ساتھ دے دیتے. نبی کا جنازہ ہے، نبیوں کے سلطان تو بات کا انکار کیا، اور چند افراد ہیں. 1.25 لاکھ حاجی کہاں گئے سب؟ 2 مہینہ 2.5 مہینے کے اندر گئے کہاں یہ؟ اونلی 2.5 month میں 2.5 month بیفور، 2.5 مہینہ پہلے آپ سوچیں، 70 دن پہلے 1.25 لاکھ لوگ تھے. یہ 1.25 لاکھ لوگ کہاں چلے گئے؟ کیا طاعون کی بیماری آ گئی؟ کیا سب مر گئے؟ سب مرتد ہو گئے؟ سب کافر ہو گئے؟ کہاں چلے گئے یہ؟ آج بھی رائٹر ڈھونڈ رہا ہے ایسے افراد کو. نبی کے جنازے میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد نبی کا جنازہ چلیے 1.25 لاکھ میں 50,000 ہو جاتے، 25,000، 10,000. مگر افسوس ہے کہ آج تو یہ زمانہ انفتاح دینی کا ہے، کہ بیدار ہونے کا ہے. تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، حقائق کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور نفاق کا جو چشمہ لگایا تعارف ہی نہیں ہے، اہل بیت کا تعارف نہیں. امام حسین سلام جیسی شخصیت جو کلام میں یکتا زمانہ، جرأت میں یکتا زمانہ ہو، مطلب ایسی شخصیت مطلب دنیا کے پردے پر مل سکتی نہیں نا. مطلب حسین ایک ہی خدا نے بنایا، دوسرا حسین ائمہ تک کے اندر نہیں ہے، نام تک نہیں رکھا گیا. آپ وہاں مشورہ دینے آ رہے ہیں، وہاں عبداللہ بن عمر مشورہ دینے آ رہے ہیں، وہاں پر عبداللہ بن زبیر مشورہ دینے آ رہے ہیں، وہاں عبداللہ بن عباس مشورہ دینے آ رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیں، جنہوں نے آ کر خدمت کرنی تھی کہ سید الشہداء وہ آپ کے ساتھ ہیں، اسلام پہ وقت پڑا ہے، ہم آپ کے ساتھ خروج کریں گے،
وہ آ کر مشورہ دے رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیں یہ کتنی اصل توہین ہے. اصل مصائب یہ ہیں کہ ایک شخص افسوس مطلب جس کی کوئی حیثیت نہ ہو آ کر. بسم اللہ. افسوس تو یہی ہے کہ اسلام پر جب وقت پڑا تو 72 نکلے، صرف 72 نکلے. یہ کہاں گئے سب؟ یہ صحابی، ان کے اولاد، یہ افراد، یہ مسلمین، 1.25 حاجی، یہ کہاں چلے گئے سب؟ خدا کی قسم اگر لہو کے قطرات سے شجر اسلام کو علی کی اولاد اور حسین مظلوم اور ان کے بچے نہ سیچتے تو یہ شجر کھا جاتے. یہ بہت سارے ایسے افراد ہیں. میں یہی کہوں گا کہ ذرا کتب پڑھیں. جو گریڈی تھے وہ اسلام میں آئے نہیں تھے، وہ لالچ اور سیاست اور معامرتاً آئے تھے. کسی کو تلوار کا خوف تھا، کسی کو لالچ تھی، کسی کو بدلہ لینا تھا، کوئی سازش کر رہا تھا. ورنہ آپ سوچیں آج کسی عام فرد کا انتقال ہو جائے آپ کے علاقے میں تو اس کے جنازے میں بھی 150 لوگ ہوتے ہیں. رئیس الانبیاء، سید الانبیاء، جنہیں جس عظیم ہستی نے ان کمبختوں کو دلدل ضلالت و گمراہی سے نکال کے وادی اطمینان میں کھڑا کر دیا، یہ ان کے نہ ہوئے، ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے. 10-11 لوگ صرف. اب آپ سوچیں صرف only 10 to 11 people. اب میٹھا امام علی کے ساتھ اور امام حسین کے ساتھ کیا وفا کریں گے؟ اور آج بھی یہی ہے. مدینہ اور آج بھی تذکرہ ہوتا ہے کہتے ہیں یہ شیعوں کے. ارے بھیا اہل بیت شیعوں کے نہیں، ابھی وقت ہے، بیدار ہو جائیے، بچا لیجئے اپنی آخرت، کوئی کام نہیں آئے گا، ابھی بھی وقت ہے. میں امت مسلمہ سے یہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم رسوائی سے بچنا ہے تو عشق اہل بیت کرو، دامن اہل بیت مضبوطی سے تھامو. ابھی بھی جال پھینکتے ہیں. جی، مدینہ کی رٹ لگا کے میٹھا میٹھا اور کھٹا کھٹا اور نہ جانے کیا کیا، کیونکہ نہ فلسفہ پڑھنے قابل ہے، نہ قرآن کی تفسیر کرنے قابل ہے، نہ رسالت ماب کی جو ان کا قیافہ اور جو ان کا حلیہ بخاری وغیرہ میں پیش کیا ہے، جس سے ہر کچھ عرصے بعد ایک شاتم رسول پیدا ہو جاتا ہے. مطلب ان کی سیرت پہ بات کرنے قابل تو ہے نہیں، تو ایک مدینے کی رٹ لگائی گئی ہے. مطلب اصل حقائق جوانوں کو بتاتے نہیں. سیرت دشمن بیان کریں گے جنہوں نے رسول کا گھر گھیر رکھا تھا. سیرت کس سے لیں گے؟ سیرت ہم دشمنوں سے لیں، اعداء سے لیں، منافقین سے لیں، ناقصین سے لیں، جاہلوں سے لیں، فاسقین سے لیں، سقیفہ میں جمع ہوئے افراد سے ہم سیرت کو لیں گے، یا سیرت اہل بیت اطہار سے لیں گے؟ ہم سیرت ان سے لیں گے جو ماضی میں شراب نوش تھے، سیرت ان سے لیں گے جو قطاع الطریق تھے، جو ڈاکو تھے، ان سے سیرت لیں گے. سیرت ان سے لیں گے جو مشرب میں جا کر شراب نوشی کرتے تھے. دنیا کے آخری نہیں. افسوس ہوتا ہے کہ رسول کی سیرت کو لینا ہے تو اہل بیت سے لو. قطاع الطریق سے سیرت لے رہے ہو، ڈاکوؤں سے سیرت لے رہے ہو، گمراہ لوگوں سے سیرت لے رہے ہو. رسول کے ساتھ اگر چند دن کوئی چل جائے اس سے سیرت لے رہے ہو. ارے جب یہ رسول کے نہیں ہوئے، رسول کے جنازے میں مشارکت نہیں کر رہے ہیں، امام حسن کے لاشے پر تیر برسا رہے ہیں، رسول کے جنازے میں شرکت نہیں کر رہے ہیں، رسول کے گھر کو گھیر رکھا قتل کرنے کے لیے. عمر ابن عبدوس سے مل گئے مجرمین، اور ملنے کے بعد جو ہے جنگ خندق میں یہ مجرمین کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا پہلوان ہے. ارے فلاں علاقے میں حملہ ہو گیا تھا تو اونٹنی کے بچے کو اس نے پکڑ کے اس کو سپر بنا کے 1000 لوگوں میں اکیلے یہ کود پڑا تھا. یعنی اس کی حیثیت کو ڈال رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں. تو ہمیں افسوس یہی ہوتا ہے. چلیے ماضی میں ٹھیک ہے تاریخ کی کتابیں اویلیبل نہیں تھی، ہسٹری نہیں پتہ تھی. آج تو انفداء ذہنی کا دور ہے. آج کیوں بیدار نہیں ہوتے؟ شیعہ سنی مسلمان تمام بھائی ہیں ہمارے. سنی ہماری جان ہے، ہم اہل سنت سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اور کرتے رہیں گے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہابی اور سلفی افراد اس وقت اہل سنت پر، ان کے عقائد پر حملے کر رہے ہیں اور ان کے مذہب کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اہل سنت بھائی ہمارے بیدار ہو جائیں اور وہ دامن اہل بیت کو مضبوطی سے تھام لیں، ورنہ نسلوں کو تباہ کر دیں گے. یہ سلفی وہابی نسلوں کو تباہ کر دیں گے اگر ہمارے سنی بھائی بیدار نہیں ہوئے. لہذا سنی بھائی بیدار ہو جائیں اور اہل بیت اطہار سے. مثلا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری کتاب کو نہ پڑھیں، ورنہ آپ کے دماغ میں تو ڈال دیا گیا شیعہ کی کتاب ہے، آپ کی فکر میں یہ بات ڈال دی گئی یہ شیعہ کی کتاب ہے. آپ اپنی کتاب کو پڑھیں، اسی میں اہل بیت کے فرمان کو دیکھیں. آپ بخاری کو پڑھیے، جبکہ بخاری نے خیانت سے کام لیا. اہل بیت اطہار کے فضائل کو لکھا ہی نہیں، بخاری نے لکھا ہی نہیں ہے. اسواق پہ چلنے والے لوگوں کی روایتوں کو ہزاروں کی تعداد میں نقل کر دیا، لیکن مملکت شرف اور جہاں سے دین اور جہاں سے شریعت، جہاں سے اسلام، جو منبع دین و شریعت، ان کی
روایتوں کو، ان کے حدیث کو نقل نہیں کیا، مگر میں یہ کہتا ہوں ترمذی میں، بخاری میں، مسلم میں اور دیگر جو آپ کی صحیح ستہ میں جتنی بھی روایتیں اہل بیت سے نقل ہوئی، آپ اس روایت کو لے کر عمل کریں۔ کیا یہ بخاری میں نہیں لکھا من کنت مولا فہذا علی مولا؟ کیا یہ اہل سنت کی معتبر کتابوں میں نہیں لکھا احب اللہ من حب حسینہ، اللہ اسی سے صرف محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے؟ کیا یہ بخاری میں نہیں لکھا اس آیت کا ترجمہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اہل بیت کی محبت مستحب نہیں واجب ہے؟ کیا یہ تمام معتبر اہل سنت کی کتابوں میں نہیں لکھا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ اہل بیت اطہار کی شان میں اس آیت کو نازل کیا گیا جب زیر چادر جمع ہوئے۔ کیا یہ نہیں لکھا بخاری میں اور دیگر تمام کتب میں کہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم یا ونساءنا ونساءکم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین؟ کیا یہ نہیں لکھا کہ صدیق کون تھے، پنجتن پاس کون تھے، کون گئے تھے عیسائیوں کے سامنے، کس نے اسلام کی صداقت کو بچایا، کس نے اس آیت کے مصداق کو بچایا؟ کیا یہ نہیں لکھا ہوا ہے؟ کیا یہ بخاری اور دیگر کتابوں میں یا ہمارے اہل سنت کے معتبر مفسرین نے، فخر الرازی اور دیگر تمام لوگوں نے نہیں لکھا کہ انما ولیکم اللہ ورسول الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون؟ کیا اس کی تفسیر میں یہ نہیں لکھا کہ علی حالت رکوع میں زکات دے رہے ہیں؟ کیا یہ نہیں لکھا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا؟ کیا یہ نہیں لکھا؟ کیا 18,000 روات نے اس بات کو نہیں لکھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس؟ رسول اس کی تبلیغ کیجئے، بار بار تبلیغ کیجئے، اور جب تبلیغ کر دی من کنت مولا فہذا علی مولا تو یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کیا اہل سنت کی معتبر کتابوں میں نہیں لکھا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا؟ تمہارے دین، دینکم یعنی تمہارے دین، یعنی جو تمہارے پاس مسلمانوں دین ہے، غور کیجئے گا لفظوں پہ، غور کیجئے گا، مسلمانوں جو تمہارے پاس دین ہے، جو تم کہتے ہو ہم دیندار ہیں، اس دین سے ہم اس وقت راضی ہوں گے جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا۔ تو دین سے اگر راضی ہے جو تمہارے پاس دین ہے علی کی ولایت کے بعد، تو کیا یہ معتبر کتب میں نہیں ہے؟ 18,000 جس کے روات ہیں، راوی ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں معتبر کتابوں میں جا کے دیکھ لی جس کے 50,000 لاکھوں راوی ہیں، 1.25 لاکھ تو حاجی خود راوی ہیں، جس کے باوجود ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اہل سنت بھائی کیوں نہیں پڑھتے اہل بیت اطہار کے کلام کو؟ اہل سنت بھائی ہمارے کیوں نہیں پڑھتے ہیں صرف اہل بیت کے کلام کو؟ مت پڑھیے شیعہ کتاب کو، مت اٹھائیے شیعہ کتاب کو، مگر جو آپ کی کتابوں میں اہل بیت اطہار کا فرمان ہے اس کو پڑھ لیجئے۔ کیا قرآن شیعہ کی کتاب ہے؟ قرآن میں کیا یہ واجب نہیں ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ؟ جی نواسب مکس ہو گئے نا، ناصبی گھسے میں ہر گھر میں، ہر گھر میں مکس، کسی کا ماموں ناصبی، کسی کا چچا ناصبی، کسی کے خالو ابا ناصبی، وہ مکس ہوا ہے نا، وہ جہاں پر بھی کہاں جب بھی افتتاح ذہنی ہوتی ہے وہ اس کو غالب آ جاتے ہیں۔ ہاں یقیناً کوفیوں کی تاریخ دیکھ کر کیا یہ سیکھتے نہیں ہیں کہ کوفیوں نے کیا کیا امام کے ساتھ، مکے والوں نے کیا کیا امام کے ساتھ، غدیر والوں نے کیا کیا؟ اور یہ بھی دیکھا انہوں نے کہ ایک شخص نے جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو کہا آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا یا خدا کی طرف سے؟ کہا خدا کی طرف سے۔ ہاں حارث بن نعمان اب آپ دیکھیے حارث بن نعمان فہری پر عذاب آ گیا، کس بنیاد پر آیا عذاب؟ علی کی ولایت کا منکر ہو گیا۔ تو جب دنیا میں علی کے دشمن پر عذاب آ رہا ہے تو کیا قبر میں نہیں آئے گا؟ قبر کے بعد جب وہ برزخ کی منزل اور برزخ میں کیا عذاب نہیں آئے گا؟ کیا جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا اس آیت کی تفسیر نہیں لکھا ہے سنت برادران نے وقفہم انہم مسئولون، ان کو روکو، مت جانے دو؟ کہاں روک لیں؟ وقفہم انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب، ان سے علی ابن ابی طالب کی ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام چیزیں ہیں، بٹ علی ابن ابی طالب کی محبت اور ولایت کی مہر اس پہ لگی ہے کہ نہیں لگی؟ یہ اہل سنت نے لکھا ہے۔ ہاں ولایت کا جواب دیں، جاتے کا ہے۔ جی اہل سنت برادران نے اس کو لکھا ہے، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے، اہل سنت بھائی کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے بیدار ہونے، جو ماضی میں ہو گیا جو ہو گیا، لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری جان، جس کے لیے ہمارے آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں ہمارے سنت ہماری جان ہے، واقعا ہماری جان ہے، اور میں اپنے شیعوں سے کہتا ہوں جہاں اہل سنت بھائی ملیں ان کو سلام کرو،
ان کو کلیجے سے لگاؤ، ان کو سینے سے لگاؤ اہل سنت بھائیوں کو، اس لیے کہ ہمارے اہل سنت بھائی مظلوم ہیں۔ اکثر تعداد میں اہل سنت بھائیوں کو آپ دیکھیں، وہ جو ہے جو ایک وہابی طبقہ چلا ہے، سلفی چلا ہے، بڑا ظلم کیا ہے اور ان کو وہابی بنا رہے ہیں۔ بہت تیزی سے ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، کیونکہ پوری فیکٹری وہابیت کی۔ ہمارے اہل سنت بھائی بیدار نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو دشمنوں سے دوری اختیار کر لیجئے۔ ظالم بھی رضی اللہ، ٹائم لگے گا، مظلوم رضی اللہ، اگر ٹائم لگے گا۔ ابھی انٹرنیٹ کا دور ہے، ابھی ایک مظلوم رضی اللہ یہ نہیں چلے گا۔ ابھی دوسرا ظالم کو اشرا ہے، ظالم کہیے، مظلوم کہیے۔ ابھی دوسرا اشرا ہے، ابھی ٹائم لگے گا۔ 1400 سال سے معاملات چلے آ رہے ہیں، ابھی انٹرنیٹ آئے ہوئے، یہ دوسرا تیسرا اشرا ہے۔ ابھی بات کھل رہی ہے، ابھی سوشل میڈیا گرپ کر رہا ہے، ابھی لوگوں میں نفوذ کر رہا ہے۔ تھوڑا ٹائم لگے گا، انقلاب برپا ہو جائے گا، کیونکہ ایک دور رکھا ہے نا، مطلب یعنی اگر بازو پر کسی کے دعا بھی بندھی ہوئی ہے تو اس کو نوچ لیا جاتا تھا سعودیہ میں، کہ چاہے وہ آیت الکرسی ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو کہتے تھے نہیں یہ نہیں جائے گی، کوئی مواد اندر نہیں جائے گا۔ جزاکم اللہ۔ ابھی میں عرض کر رہا ہوں کہ میں لندن میں دار جعفریہ میں اشرا اولی پڑھ رہا تھا، کثیر تعداد میں ہمارے اہل سنت بھائی مجلس میں مشارکت کر رہے تھے۔ میں سلام کرتا ہوں ایسے اہل سنت بھائیوں کو جو مجلس حسین میں آتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم نے ان سے گفتگو کی مجلسوں میں تو وہ باقاعدہ بیدار ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سے کچھ کتابیں بتائیے جو ہم پڑھیں۔ تو ہم نے کہا کہ آپ جو ہے وہ تشیع کی اگر ہم کتاب آپ کو دیں گے تو آپ کہیں گے شیعہ کی کتاب ہے۔ میں نے کہا میں بخاری سے کچھ آپ کو روایتیں بتا دیتا ہوں، اس کو پڑھ لیجئے آپ، اور اگر آپ کو ماضی میں جو اہل سنت تھے اور اہل سنت سے شیعہ ہوئے ان کی کتاب آپ پڑھ لیجئے، مثلا تیجانی کے پڑھ لیجئے دین آئی واز گائیڈڈ ثم اہتدیت، یا آپ پڑھ لیجئے سید عبد المنعم کی اہتدیت بنور فاطمہ، میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نور سے ہدایت پا گیا۔ یعنی جب انہوں نے ظلم دیکھا کہ دربار میں نبی کی بیٹی کھڑی رہی، نبی کی بیٹی کو اتنا ستایا گیا، سید عبد المنعم رونے لگے۔ اہل سنت کے بہت بڑے محامی اور وکیل تھے، گریہ کرنے لگے، کہنے لگے یہ تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اب تک ہم یہ سمجھتے تھے شیعہ کتاب میں، ارے تو بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کی بیٹی کو کھڑا رکھا کئی گھنٹے۔ رونے لگے، اور اس کے بعد کہا کہ اگر ان کا حق نہیں تھا تو صدیقہ جائیں گی کیسے؟ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا، بہت اچھا سوال اٹھایا۔ یہ تو بعد میں ہوگا کہ انہوں نے دیا یا نہیں دیا، پہلا سوال یہ کہ جب یہ صدیقہ ہیں، یہ طاہرہ ہیں، یہ نبیوں کے سلطان کی بیٹی، اگر ان کا حق نہیں تھا تو جائیں گی نہ جاتی، وہ اگر حق نہ ہوتا جانا ہی ثابت ہے۔ اب ان سے تھوڑی دلائل مانگے جائیں گے، ارے عیسائیوں نے تو نہیں مانگا ان کی صداقت کی دلیل، عیسائی غیر مسلم تھے مگر یہ نہیں مانگا صدیقہ کے مقابلے پہ جعلی آپ ڈگریاں بانٹتے پھریں، کسی کو صدیق بنائے کسی کو کچھ بنائے، جو صدیقہ ہے وہ روتی ہوئی دربار سے جائے، وہ روتی ہوئی دربار سے جائے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں کہ غور کر لیں میرے بھائی، خدا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ یزید کے باپ نے 70 سال تک معامرہ کیا، اور میں کتاب میرے پاس موجود ہے، ریفرنس میرے پاس موجود، جب کس کو دیکھنا ہے ہمارا نمبر لے لے اور میں اس کو فارورڈ کر دوں گا۔ 70 سال تک ایسا معاملہ تھا کہ بچوں کے ہاتھ میں کھلونے دیتا تھا۔ یہ کون؟ یزید کا باپ ابن سفیان دیتا تھا، اور اس کے بعد جب بچے اس سے مانوس ہوتے تھے اس کو چھین لیتا تھا، اور جب پوچھتے تھے کھلونا کون لے گیا، کہتے تھے کہ علی نامی شخص، یعنی بچوں کے رگوں میں نفرتوں کو ڈالنے کی کوشش۔ ایک نمبر 2، خطبہ، ذاکرین، متکلمین، ائمۃ الجمعہ کو یہ انسٹرکشن تھے اس کی طرف سے کہ منابر پر جا کر اہل بیت اطہار کی مخالفت کرنا ہے، علی پر سب و شتم کرنا ہے۔ یہ 3 باتیں ہوگی۔ نمبر 4، جعلی حدیثوں کو گڑھ کر فلا 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 کے نام پر جعلی حدیثیں گڑھو، اور اس کے بعد جو ہے ان کی فضیلت کو لکھو کہ فلا 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 فلا۔ 70 سال تک کوشش کی گئی فاسقین کو مسلمین ثابت کرنے میں، 70 سال کوشش کیا مجرم کو جو ہے وہ منصف ثابت کرنے میں، 70 سال صرف کیا جو ہے وہ ظالم کو رضی اللہ بنانے میں۔ تو یہ پوری ایک فیکٹری تھی ابن سفیان کی، یزید کے باپ کی پوری ایک پلاننگ تھی، اس کے پاس حکومت تھی، حکومت کی احزاب کی طاقت، دولت کی طاقت، عساکر کی طاقت، منابر کی طاقت، خطبہ اور متکلمین کی طاقت، 70 سال تک لگے رہے اہل بیت کے خلاف۔ اب تو وہ دور نہیں ہے، ہم تو یہی مسلموں سے کہتے ہیں بیدار ہو جاؤ اور دیکھو اس کی سیاست کو، اس نے آپ کو دور کیا اہل بیت اطہار سے دشمنی میں۔ آج تاریخ پڑھنے کا دور ہے،
حق کی طرف آنے کی ضرورت ہے جی. اور اس بدر کے کا بعد بغض ایک ہے جملہ نا، بدر کا. ایک جملہ اور کہہ دوں موسوی صاحب، آج جو امت مسلمہ، چونکہ اب یہ کہتے ہیں کہ یزید 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 پہ ہم لعنت کرتے ہیں، یزید ظالم ہے. ارے یزید کو یزید کس نے بنایا؟ اس کو تو دیکھیے پہلے. ہاں ہاں، یزید اور تک اس کو گورنر کس نے بنایا؟ اور اس نہیں، کو یزید گورنر تک کس نے بنایا یزید کے باپ کو؟ یزید تک خلافت کیسے آئی؟ کیونکہ گڑبڑی پہلے ہو گئی نا، دامن اہل بیت کو چھوڑ دیا. گڑبڑی پہلے ہو گئی. گڑبڑی یہاں ہو گئی کہ جب غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے تو علی خلیفہ بلا فصل ہیں، علی ہیں خلیفۃ البلا فصل، علی ہیں امت کے باپ، علی ہیں خلیفۃ المسلمین، علی ہیں بشریت کے رہبر. تو گڑبڑی یہ ہو گئی کہ امت نے علی کا دامن چھوڑ دیا، چھوڑ کے دوسروں کے پاس چلی گئی. اب جب امت وہاں گئی پھر خلافت ٹرانسفر ہوتی گئی 1 2 3، اور اس کے بعد جو ہے پھر تھوڑا سا وقفہ مولائے کائنات کو. اب جو گڑبڑی ہوئی ہے وہاں سے، اب تو خلیفہ اول کو یا دوم کے سوم کو تو دنیا یہی سمجھ رہی نا کہ یہ خلیفہ مسلمین ہے. اگر امام حسین قیام نہ کرتے تو یزید کو کیا خلیفہ نہ لکھتے سب؟ اگر علی کی بیٹی اس کے چہرے سے نقاب اسلام کو نہ نوچتی تو کیا مسلمان اس کو خلیفہ لکھ ہی رہے تھے؟ کیا وہ خطاب آپ نے نہیں سنا جو کھڑے ہو کر کہتے تھے یا سیدی و یا مولائی یا خلیفۃ المسلمین؟ اس کو خلیفہ المسلمین لکھ ہی رہے تھے. معاویہ کو خلیفۃ المسلمین لکھا، یزید کو خلیفۃ المسلمین لکھا جو ہے اس کے پہلے. تو گڑبڑی شروع سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ یزید آٹومیٹکلی ایک دن میں یزید بن گیا. یزید بنایا ہے لوگوں نے. اگر یزید کو یزید نہ بناتے، پہلے ما سبق میں غلطی نہ کرتے تو یزید نہ بنتا. اور آخری جملہ یہ کہہ دوں، ابھی بھی وقت ہے. یزید جیسے فاسقین اور مجرمین، اور ان کو یزید کس نے بنایا؟ پیچھے جائیں، ہسٹری دیکھیں، حق دیکھیں، باطل دیکھیں، اور دامن اہل بیت سے متمسک ہو جائیں. متمسک پھر بنے. فیصلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ قبلہ، بہت ہی خوبصورت بات ہوئی، اور یقیناً آج سے مقدمات شروع ہو گئے، کیونکہ کوفے میں ورود اہل بیت کا 12 محرم کو ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر خطبات کا سلسلہ ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبات ہیں، شہزادی کی خطبات ہیں. آج سے مسلسل ہم جو ہے وہ خطبات پہ بات کریں گے، اور نہضت عاشورائی کے اوپر بات کریں گے، اس الہی تحریک پہ بات کریں گے، ان خطبات سے ہونے والے اثرات کے اوپر بات کریں گے، اور اس سے اٹھنے والی جو موج ہے، جو انقلاب کی لہر ہے جس نے یزیدیت کو تہس نہس کر دیا، اس کے اوپر ہم پوری تاریخ کے ساتھ ان ایام کی تاریخ